रईस ने अचानक ही बशीर बकरवाल से पूछ लिया, ना साहिब यहाँ क्या रखा है इनके लिए? इस तरफ से सरहद पार करने का तसव्वुर ही नहीं किया जा सकता। मुमकिन है उन्होंने यहाँ से कुछ दूर अपना कोई खुफिया ठिकाना तैयार किया हो, लेकिन यहाँ भी एक्टिव नहीं रहे। बात यह है साहिब कि ये लोग बाज़ इलाकों में जहाँ उन्होंने अपने सेफ हाउस बनाए हों कार्रवाई नहीं करते, क्योंकि इन पनाहगाहों में उन्होंने आराम करना होता है। ज़ख्मियों को इलाज के लिए भी ऐसी ही पनाहगाहों में रखते हैं। बशीर बकरवाल ने इसे अपने तजुर्बात के हवाले से समझाने की कोशिश की। इसका मतलब ये हुआ कि इनकी खामोश मौजूदगी तो यहाँ रहती ही है। कैप्टन अनुज कुमार के अचानक सवाल ने बशीर बकरवाल को बौखला दिया। नहीं साहिब, ये कोई पक्की बात नहीं, बस अंदाजे से कहा जा सकता है कि मुमकिन है ऐसा हो। इसने अपनी दानिश्त में अगले सवाल से जान छुड़ाना चाहिए। बशीर, इन लोगों को ढूंढो, इनका खोज लगाओ। हमारी पल पल की खबर इधर जा रही है, ज़रूर ये किसी न किसी भेस में यहाँ मौजूद हैं। कैप्टन अनुज कुमार ने बशीर बकरवाल को करीबन हुक्म देने के लहजे में कहा। ठीक है साहिब, मैं अपने बंदों को और ज़्यादा चौकस करता हूँ। बशीर ने यकीन दहानी करवाई। इसे इन कामों का खासा तजुर्बा था कि अफसरों को किस तरह मुतमईन रखा जा सकता है। तवील अरसा से इन लोगों के साथ काम करने की वजह से वो इनके मिजाज से आशना हो चला था। और हाँ, एक अहम बात, अनुज कुमार ने इसकी तरफ कदरे झुकते हुए कहा, मुझे लगता है तुमने औरतों को खुली छुट्टी दे रखी है। मैं समझा नहीं, बशीर बकरवाल ने कदरे घबराहट से पूछा। मेरा मतलब था, माजी के तजुर्बात बताते हैं कि अगरवादियों को कश्मीरी ख़वातीन की खासी मदद हासिल है, अपनी जान पर खेल कर इनका काम करती हैं। अनुज कुमार ने मुस्कुराते हुए कहा तो बशीर बकरवाल के आसाब कदरे ढीले पड़ गए। साहब, कोई मर्द है या औरत, बच्चा है या बूढ़ा, सब पर हमारी नज़र है। नज़दीकी देहातों की तमाम खाने पीने की अशिया बेचने वाले हमारी नज़र में हैं, इसने बड़े तयक्कुन से कहा था। अच्छी बात है। देखो बशीर, तुम हमारे साथी हो, हमारे राजदार हो। हम तुम्हारे लिए सब कुछ करेंगे, जैसा तुम चाहोगे, जो तुम चाहोगे। मैंने तुम्हारी तनख्वाह भी कर्नल साहब से कहकर दुगना करवा दी है। अब इस इलाके में अगरवादियों की मौजूदगी की इतला भी हमारी तरफ से ही जानी चाहिए। ये बात मैं मानने के लिए तैयार नहीं हूँ कि हमारे इर्द गिर्द मौजूद न हूँ। कैप्टन अनुज कुमार ने मुस्कुराते हुए कहा। कैप्टन साहब, बशीर बकरवाल की दोनों ही 4 आंखें हैं, 4 आंखें। मुझसे कोई बच कर नहीं जा सकता। आप बिल्कुल मुतमईन रहें। अगर ऐसा कोई भी अगरवादी यहाँ है तो इसे कान से पकड़कर आपके पास लाऊंगा। बशीर ने इसके गुब्बारे में हवा भरी। ठीक है, ये लो, कहते हुए अनुज कुमार ने अपनी मेज़ की दराज में पहले से रखा हुआ एक लिफाफा निकाल कर इसकी तरफ बढ़ा दिया था। बशीर बकरवाल ने बगैर खोले इसका धन्यवाद करते हुए लिफाफा अपने बड़े से कुर्ते की जेब में डाल लिया और इससे इजाज़त लेकर वापस आ गया। रास्ते में वो यही सोचता आ रहा था कि यहाँ मुजाहिदीन की आमद कैसे मुमकिन है। उन्होंने आज तक इस इलाके में कोई कार्रवाई नहीं की थी। यहाँ के मौसमी हालात के पेश नज़र इस तरफ से किसी का सरहद अबूर करके पाकिस्तान जाना या उधर से भारतीय इलाके में आना मुमकिन नहीं। बशीर बकरवाल अरसे से इन लोगों के लिए काम करता आ रहा था, लेकिन आज इसे जिस सूरत हाल का सामना था, इसकी इसने कभी तवक्का नहीं की थी। वो हैरान भी था और परेशान भी कि अगर ये बात कैप्टन अनुज कुमार के दिमाग में घुस गई है कि यहाँ मुजाहिदीन की मौजूदगी के इम्कान को रद्द नहीं किया जा सकता, तो वो इसे कभी निकाल भी पाएगा या नहीं। कहीं ये लोग मेरे मुतल्लिक तो मशकूक नहीं हो गए। अचानक के ख्याल ने इसे लर्जा कर रख दिया था। अगर ये बात सही है तो इसके बुरे दिन आ गए। ऐन मुमकिन है ये इसकी बदअमालियों की सज़ा हो। वो जो कुछ कर रहा था इसका नतीजा इसके अलावा और होता भी क्या। बशीर बकरवाल को घर आने तक मुख्तलिफ ख्यालात ने परेशान किए रखा, मगर घर आकर वो किसी से कुछ कहे सुने बगैर अपने बिस्तर पर बेदम सा होकर गिर पड़ा। जो लोग इसके इंतज़ार में सुबह से बैठक पर बैठे थे, इन्हें इसने शाम को आने का कह दिया था। 12 मई 11 बजे दिन 2 भारतीय हेलीकॉप्टर पहाड़ों के अकब से नमूदार हुए, जिन्हें शायद पहले ही से इनकी टारगेट एरिया और मुकम्मल प्लानिंग दे दी गई थी। इन दोनों की आमद 6 NLI के एरिया में हुई थी। एक हेलीकॉप्टर ने अचानक अपना रुख बदला और जमाल चौकी की तरफ निकल गया, जबकि दूसरे ने अपना रुख तोलांग में आज़म पोस्ट की तरफ किया। जमाल पोस्ट पर तो हिकमत अमली और अहकामात के तहत खामोशी तारी रही, जबकि आज़म पोस्ट से हेलीकॉप्टर पर साम मिज़ाइल फायर किया गया। लेकिन हैरत अंगेज़ तौर पर मिज़ाइल ने यहाँ की हड्डियों में गोदा मुंजमद करने वाली सर्दी में काम करने से इनकार कर दिया। हेलीकॉप्टर तक तो इसकी रसाई मुमकिन न हो सकी। अलबत्ता धुएं की एक लकीर आसमान से आज़म पोस्ट तक बन गई, जो दुश्मन के लिए अंधे के हाथ बटेर लगने के मुतरादिफ थी। आज़म पोस्ट खाली करने का तस्वुर अभी नहीं किया जा सकता था, जिस पर अगले चंद मिनट बाद दुश्मन ने तबाहकुन गोलाबारी शुरू कर दी। पोस्ट की निशानदेही धुएं की लकीर ने कर दी थी। दुश्मन ने जी भर के अपनी भड़ास निकाली और आहिस्ता आहिस्ता गोलाबारी का ये सिलसिला तारक ऑब्जर्वेशन पोस्ट, इफ्तिखार पोस्ट और इनसे मुल्हिका दूसरी पोस्टों तक फैलता चला गया।
شام ڈھلنے تک گولہ باری کا یہ تباہ کن سلسلہ جاری رہا، جس کے جواب میں سوائے صبر اور جبر کے اور کچھ ممکن نہیں تھا۔ یہاں موجود جوانوں اور افسروں نے خود کو بڑے بڑے پتھروں کی آڑ میں چھپایا ہوا تھا۔ ان کے ارد گرد گولے پھٹ رہے تھے، پتھر ریزوں میں تبدیل ہو رہے تھے اور وہ اپنے ساتھیوں کے زخمی ہونے کا تماشا دیکھ رہے تھے، کیونکہ ابھی تک انہیں بھرپور جوابی کارروائی کی نہ تو اجازت ملی تھی، نہ ہی ان کے پاس اس نوعیت کے احکامات موجود تھے۔ 13 مئی کا آغاز دشمن کی گولہ باری سے ہوا۔ صبح ہوتے ہی کارگل دراس روڈ پر لائی گئی توپوں نے پاکستانی مورچوں پر آگ برسانی شروع کر دی۔ کیپٹن افتخار اور اس کے ساتھیوں نے اپنے مورچوں سے نکل کر نزدیکی بڑے بڑے پہاڑی تودوں کے پیچھے پناہ لے رکھی تھی، کیونکہ ابھی تک انہیں نہ تو ڈھنگ کا اسلحہ میسر تھا اور نہ ہی ان کی درخواست پر توپ خانے کی مدد مل سکتی تھی۔ ابھی تک انہیں صرف دیکھو اور انتظار کرو کے خوفزدہ عمل سے گزارا جا رہا تھا۔ دشمن نے شام ڈھلے تک یہ سلسلہ جاری رکھا۔ شام ڈھلنے پر جب اس کے پیدل دستوں نے آگے بڑھ کر پاکستانی فورسز کے مورچوں پر قابض ہونے کی کوشش کی تو انہیں بری طرح نقصان اٹھا کر پسپا ہونا پڑا۔ صبح سے پہاڑی تودوں کے پیچھے پناہ لیے افسر و جوان بے بسی سے اپنے ارد گرد گولے پھٹتے اور اپنے ساتھیوں کو زخمی ہوتے دیکھ رہے تھے۔ جیسے ہی دشمن نے اپنی دانست میں ان کا صفایا کرنے کے بعد یلغار کی، کیپٹن افتخار اور اس کے ساتھی زخم خوردہ چیتوں کی طرح ان پر لپکے اور دشمن کو خاصا جانی نقصان اٹھا کر پسپائی اختیار کرنی پڑی۔ اس کے بعد تو دشمن نے اپنا یہ معمول بنا لیا۔ وہ علیو صبح توپ خانے سے فائرنگ کا آغاز کرتے، اس کی شدت بڑھاتے چلے جاتے اور شام ڈھلنے پر اپنے تازہ دم دستے آگے روانہ کرتے، جن کو خلاف توقع بڑی تباہ کن پسپائی اختیار کرنا پڑتی۔ 18 مئی کو فرسٹ ناگا بٹالین کی ریزرو فورس 8 سکھ رجمنٹ نے پیش قدمی کی۔ 8 سکھ رجمنٹ کا پہلا ٹکراؤ کاشف پوسٹ کے سامنے ہوا۔ کاشف نے متوقع حملے کے پیش نظر بندوبست کر رکھا تھا۔ انہوں نے اندازہ کر لیا تھا کہ دشمن سامنے سے حملے پر اکتفا نہیں کرے گا اور ان کے پہلوؤں کو بھی کاٹنے کی کوشش کرے گا، جس کے لیے بطور احتیاط انہوں نے پوسٹ کے مشرق سے آنے والے راستوں پر کچھ جوانوں کو بڑے بڑے تودوں کے پیچھے اس ہدایت کے ساتھ چھپا رکھا تھا کہ صورتحال کچھ بھی ہو وہ حکم کے بغیر ایک گولی بھی نہیں چلائیں گے۔ کیپٹن کاشف خلیل نے دشمن کو ایسے ایسے سرپرائز دیے جنہوں نے اسے بوکھلا کر رکھ دیا تھا۔ 8 سکھ رجمنٹ کی پیش قدمی کو انہوں نے اس وقت تک برداشت کیا جب تک کہ وہ اپنی دانست میں میدان صاف دیکھ کر جے ہند اور ہر ہر مہادیو کے نعرے لگاتے ان کی مکمل گرفت میں نہیں آ گئے۔ جیسے ہی دشمن اپنی دانست میں کاشف پوسٹ کی چڑھائی پر پہنچا، اس پر دم سادے اور اس کی ساتھ کے نہ جانے کب سے منتظر کیپٹن کاشف اور اس کے جوانوں نے گولیوں کا میم برسا دیا۔ یہ حملہ اتنا تیز، بھرپور اور جاندار تھا کہ دشمن کو سنبھلنے کا موقع ہی نہ مل سکا۔ کاشف پوسٹ کے اتنا نزدیک آنے پر وہ اس پوزیشن میں نہیں رہے تھے کہ اپنے لیے کور فائر مانگ سکیں اور کیپٹن کاشف انہیں اپنی پوزیشن پر لا کر مارنا چاہتا تھا۔ دشمن کو سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ فائرنگ ہو کہاں سے رہی ہے۔ دیکھتے ہی دیکھتے ان کے 48 افسر اور جوان مارے گئے۔ اس دوران کاشف کے اندازے کے عین مطابق ان کے پہلو سے برف میں راستہ بنا کر خاموشی سے پوسٹ کی طرف بڑھتی اس بٹالین کی بی کمپنی کو پہاڑی تودوں کے پیچھے چھپے جوانوں نے اشارہ ملتے ہی لپیٹ میں لے لیا اور وہ 8 سکھ بٹالین کی بی کمپنی کا حشر بھی اپنے ساتھیوں سے مختلف نہیں ہوا۔ 18 اور 19 مئی کے حملوں کا یہ حشر دیکھ کر دشمن پر سکتہ طاری ہو گیا۔ 20 مئی کو وہ صرف اپنے زخم چاٹتا رہا۔ 21 مئی کو دشمن نے کلیم پوسٹ پر قسمت آزمائی کے لیے علیو صبح تباہ کن گولہ باری شروع کر دی، جس کے جواب میں حسب معمول اسے کسی مزاحمت کا سامنا نہیں ہوا۔ اس مرتبہ دشمن زیادہ جوش و خروش اور قوت کے ساتھ حملہ آور ہوا، لیکن لیفٹیننٹ کنڈ بھٹا، 4 آفیسر اور اس کے 19 جوانوں سمیت لاشیں میدان میں چھوڑ کر واپس بھاگ گئے۔ جوابی حملے میں کلیم کو کاشف کی مکمل مدد حاصل تھی۔ قیراولی میں اعلیٰ کارکردگی اور پھر ان ابتدائی کارروائیوں میں جرأت اور بہادری کے اعتراف میں کیپٹن کاشف خلیل کو ستارہ جرأت سے نوازا گیا۔ ان دو واقعات کے 9 دن بعد یعنی 29 اور 30 مئی کی رات کو ایک اور بڑا واقعہ رونما ہوا۔ دشمن نے ابراہیم کی دفاعی پوزیشن کی طرف حرکت کی۔ کیپٹن سید سلیمان علی اس دفاعی پوسٹ کی قیادت کر رہے تھے۔ انہوں نے حرکت کے آغاز سے ہی دشمن پر نگاہ جما رکھی تھی۔ دشمن قریب سے قریب تر ہوتا گیا۔ سلیمان نے ایک سوچے سمجھے منصوبے کے مطابق دشمن کو مار کے علاقے میں آنے دیا۔ جب وہ حملے کے لیے صف بندی کر رہا تھا تو صوبیدار ابراہیم نے نعرہ تکبیر بلند کیا، دونوں مشین گنوں کے دہانے کھول دیے۔ دشمن اچانک بوکھلاہٹ کا شکار ہو گیا اور اپنے سپاہیوں کی تڑپتی لاشیں چھوڑ کر بھاگ گیا۔ آدھی نفری رہ گئی اور آدھی منتشر ہو گئی۔ کسی بھی مرحلے پر پاکستانی فورسز نے اپنی عظیم روایات کو ایک لمحے کے لیے نہیں بھلایا اور ہر حملے کے بعد کیپٹن کاشف اور کیپٹن سلیمان نے اعلانیہ دشمن کو آگاہ کیا کہ اگر وہ نہتے یعنی بغیر اسلحے کے اپنے ہلاک شدگان کا انخلاء کرنا چاہتے ہیں تو کر لیں۔ دونوں مرتبہ دشمن نے ہلاک سپاہیوں کا انخلاء کیا اور کوئی ناخوشگوار واقعہ رونما نہ ہوا۔ البتہ وہ لاشیں جو ہمارے دفاع کی بہت قریب تھیں انہیں اٹھانے سے اجتناب کرتا رہا۔
اس کے بعد کوئی جارحانہ کارروائی تو نہ ہوئی، البتہ دشمن کو ہماری دفاعی پوزیشن اور ان کے درمیانی خلا کا کافی حد تک علم ہو گیا۔ دشمن نے کاشف پوزیشن کا 3 اطراف سے محاصرہ کر لیا۔ کلیم اور ابراہیم پوزیشن کے بالمقابل تقریباً 1000 گز پر دفاع اختیار کر لیا گیا۔ اسی دوران دشمن نے بڑی جارحانہ کارروائی کی منصوبہ بندی شروع کر دی۔ توپ خانے کے فائر میں روز بروز شدت آتی گئی۔ بھارتی ایئر فورس نے بھی حملوں کا آغاز کر دیا۔ حیدران بڑی ثابت قدمی سے ڈٹے ہوئے تھے۔ دشمن کثیر تعداد میں انفینٹری اور توپ خانے کا اجتماع کر رہا تھا۔ علاقے کی وسعت اور دشمن کے اس بڑے اجتماع کے پیش نظر کیپٹن طاہر کی زیر قیادت ایک اسکارچن پلاٹون کو حیدران کے زیر کمان دے دیا گیا۔ کسی وقت کچھ بھی ہو سکتا تھا۔ دشمن کی ابتدائی کارروائیوں اور لڑاکا تیاروں کے پیش نظر راشن اور ایمونیشن کی ترسیل کی ذمہ داری بھی ایک انفینٹری کمپنی کو سونپ دی گئی۔ کمانڈو بٹالین کے 12 شیر دل جیالے حیدران کی ذمہ داری کے علاقے کی کراولی کر رہے تھے۔ حیدران کی داستان خون رنگ کے 2 مرکزی کردار حوالدار لالک جان نشان حیدر، کیپٹن کرنل شیر خان نشان حیدر ہیں۔ کیپٹن کرنل شیر خان نے پہلی ریکی دشمن کے علاقے میں 3 مئی کو حوالدار وزیر اللہ اور 2 سپاہیوں کے ساتھ کی تھی۔ حیرت انگیز حد تک دلیر اور ذہین شیر خان کے دشمن پر گھات لگا کر حملوں کا جو سلسلہ 3 مئی کو آغاز ہوا تھا وہ 6 مئی تک تسلسل سے جاری رہا۔ اس دوران انہوں نے صحیح معنوں میں دشمن کو بوکھلا کر رکھ دیا۔ دشمن کے علاقے میں جا کر اس پر دھاوا بولنا اور اپنا مشن مکمل کر کے کامیاب واپس لوٹنا خصوصاً ان حالات میں ناقابل تصور سمجھا جاتا تھا، لیکن اللہ کے شیر نے ناممکن کو ممکن کر دکھایا۔ قدرت انہیں آغاز ہی سے کسی بڑے اور شاندار انجام کے لیے تیار کر رہی تھی۔ انہوں نے اپنی دلیرانہ قیادت کا لوہا منواتے ہوئے دشمن کے علاقے میں ایک نئی پوسٹ قائم کر لی تھی جس نے دشمن کو دہلا کر رکھ دیا۔ کیپٹن شیر خان کا نام بھارتی وائرلیس اور ریڈیو سیٹوں پر اس طرح گونجا کہ دلی تک اس کی گونج سنائی دینے لگی۔ 13 مئی کو دشمن کیپٹن کرنل شیر خان کی پوزیشن پر انتہائی غصے اور بھرپور طاقت کے ساتھ حملہ آور ہوا۔ حکمت عملی کے مطابق کیپٹن کرنل شیر خان اور اس کے مٹھی بھر ساتھیوں نے مخصوص پتھروں کے پیچھے پوزیشن سنبھال لی اور دشمن کی گولہ باری کا نظارہ کرنے لگے۔ اس مرتبہ دشمن نے اب تک ہونے والی سب سے زیادہ تباہ کن گولہ باری کی تھی اور اس مرتبہ اس کو یقین ہو چلا تھا کہ اب وہاں کوئی زیرو باقی نہیں رہا۔ دشمن کو اتنا گھمنڈ اور گمان تھا کہ اس نے کیپٹن کرنل شیر خان کی پوسٹ پر قابض ہونے کے لیے اپنی SSD کی ایک سیکشن ہیلی کاپٹر کے ذریعے کیپٹن کرنل شیر خان کی چوکی کے بالکل سامنے اتار دی، جس پر کیپٹن کرنل شیر خان اپنے ساتھیوں کے ساتھ اس پر حملہ آور ہوئے کہ اس سیکشن کے 10 افراد میں سے بمشکل 2 اپنی جانیں بچا کر واپس بھاگنے میں کامیاب ہوئے۔ ان کے ساتھ بھی اس کی طرح اللہ کے پراسرار بندے تھے، جس میں 2 نمایاں نام سپاہی عرفان اللہ ستارہ جرت اور سپاہی عبدالقادر کے ہیں۔ سپاہی عبدالقادر بریو کمپنی میں تھے، جن کے اتوار ابتدا ہی سے بتا رہے تھے کہ انہیں بھی اللہ تعالیٰ نے کیپٹن کرنل شیر خان کی طرح کسی بڑے منصب پر فائز کرنے کے لیے منتخب کر لیا ہے۔ 27 مئی کو لانس نائک عبد المجید اور سپاہی غلام محمد ڈار کے ساتھ وہ تولانگ چوٹی کی طرف سے روانہ ہوئے۔ اس ایریا کی کمان کیپٹن عامر کر رہے تھے، جس پر دشمن اب تک درجنوں حملے کر کے منہ کی کھا چکا تھا۔ یہ 3 سرفروش ان کی مدد کے لیے جا رہے تھے۔ اللہ اکبر! کیپٹن عامر کی پوسٹ دشمن کے مسلسل حملوں کی زد میں تھی۔ ہر روز ایک نیا حملہ ان پر ہوتا تھا۔ سپاہی عبدالقادر ان حملوں کے دوران جب دشمن اپنی دانست میں ان پر کارپیٹ بمباری کر رہا تھا، ایک سے دوسرے مورچے تک بھاگ بھاگ کر جاتے، مطلوبہ سامان وہاں پہنچاتے، جوانوں کا حوصلہ بڑھاتے، انہیں جہاد فی سبیل اللہ کی تلقین کرتے۔ اس دوران ایک مرتبہ ایک بم ان کے نزدیک پھٹا تو اس کا ایک ٹکڑا ان کے بازو میں پیوست ہو گیا۔ عبدالقادر نے قرآنی آیات کا ورد کرتے ہوئے اسے کھینچ کر باہر نکالا اور خود ہی بازو پر مرہم پٹی بھی کر لی۔ 12 جون کو دشمن کی ایک بٹالین نے کیپٹن عامر کی پوسٹوں پر یلغار کی تو اگلی صفوں میں بڑھ کر حملہ کرنے والوں میں سپاہی عبدالقادر سب سے نمایاں تھے۔ وہ دشمن کی تباہ کن گولہ باری سے بے نیاز اپنی گن سے اس پر قہر برساتے مسلسل آگے بڑھتے گئے۔ اس دوران ایک گولی ان کے سر میں لگی، لیکن اللہ کے شیر کا سفر نہیں رکا۔ زمین کی چھاتی ٹھونکتے اس کے قدم دشمن کے مورچے کی طرف بڑھ رہے تھے۔ زبان پر کلمہ طیبہ کا ورد جاری تھا۔ سپاہی عبدالقادر دشمن کے اس گن مورچے پر گرنیڈ پھینکنے کا ارادہ رکھتے تھے، جس سے مسلسل فائرنگ ہو رہی تھی۔ ادھر آسمان سے زمین تک ان کے لیے سرخ قالین بچھائے فرشتے اور حوریں ان کی منتظر تھیں۔ ان کے ساتھیوں اور دشمن نے دیکھا اور بیان کیا کہ بمشکل 8-10 قدم کی دوری سے انہوں نے دشمن کی طرف گرنیڈ اچھالا اور کلمہ طیبہ کا ورد کرتے ہوئے ان عرفہ و اعلیٰ درجات کو پا لیا جو کسی بھی مجاہد کی زندگی کا حاصل ہے۔ اللہ اکبر! سکینہ کے لیے سب سے بڑا خطرہ اس کا باپ تھا۔
اسے اپنے باپ سے ہوشیار رہنا تھا۔ یہ بات وہ اچھی طرح جانتی تھی کہ اگر اس کے گھر میں کوئی مجاہد پناہ حاصل کرنے آ جائے اور اس کی ماں یا سکینہ کے علاوہ اور کسی تک یہ خبر نہ پہنچے تو اس سے زیادہ محفوظ پناہ گاہ اس مجاہد کے لیے مقبوضہ جموں کشمیر میں اور کوئی نہیں ہو سکتی۔ اس گاؤں کا ہر شخص دل سے مجاہدین اور زبان سے بھارتیوں کے ساتھ تھا۔ ان میں وہ لوگ بھی شامل تھے جو بادل نخواستہ بشیر بکروال کے چنگل میں گرفتار تھے اور اس کے ٹاؤٹوں کی حیثیت سے یہاں کام کر رہے تھے۔ وہ مجاہدین کے لیے اپنی دانست میں بڑے نامحسوس انداز میں راشن اکٹھا کرتی اور ان تک پہنچانے کے لیے بھی اس نے بڑا محفوظ طریقہ اپنایا ہوا تھا۔ گاؤں میں کچھ روز سے یہ افواہ سرگرم تھی کہ سرحد پار سے مجاہدین بھارتی علاقے میں آ گئے ہیں اور انہوں نے بڑی اہم پہاڑیوں پر قبضہ کر لیا ہے۔ صورتحال کی سنگینی کا اندازہ صرف اس بات سے ہوتا تھا کہ خلاف معمول قریباً روزانہ ان کے گاؤں میں انڈین آرمی کے لوگ اس کے والد سے ملنے آنے لگے تھے اور انہوں نے کچھ مقامی لوگوں سے بھی ملاقاتیں شروع کر دی تھیں۔ اس روز جب وہ بکریوں کے ساتھ اپنے ٹھکانے پر موجود تھی تو سکینہ نے سڑک کے نزدیک بڑے بڑے ٹرک رکتے دیکھے۔ اس کا تجسس بڑھا اور نزدیک دیکھنے کی خواہش لے کر وہ اپنی بکریوں سمیت بڑے نامحسوس انداز میں ان ٹرکوں اور توپوں کے اتنے نزدیک پہنچ گئی جہاں سے وہ ان کا باریک بینی سے جائزہ لے سکتی۔ اے لڑکی کون ہے تو؟ اچانک ہی ایک بھاری بھرکم آواز نے اسے چونکا دیا۔ آواز کی سمت گردن گھما کر سکینہ نے دیکھا ایک فوجی جس نے کیموفلاج یونیفارم پہن رکھا تھا اس کے قریب پہنچ چکا تھا۔ دیکھتے نہیں میں بکروال ہوں، اس نے سنبھل کر اور قدر سخت لہجے میں جواب دیا۔ کیا کر رہی ہے یہاں؟ اگلا سوال مزید کرخت لہجے میں ہوا۔ میں کیا کر رہی ہوں؟ تمہیں بتا تو دیا بکریاں چرا رہی ہوں، یہ ہمارا کھیت ہے، تم جانتے نہیں میرے والد کو؟ اس نے بڑے اعتماد سے جواب دیا۔ کون ہے تیرا والد؟ افسر کا لہجہ قدرے تبدیل ہوا تھا۔ بشیر بکروال کی بیٹی ہوں، کونسلر ہیں وہ یہاں کے، سارے بڑے فوجی افسران ان کے دوست ہیں۔ اس نے اپنے والد کا تعارف کروایا تو فوجی افسر کو بات سمجھ آ گئی۔ شاید وہ عرصے سے یہاں موجود تھا کیونکہ مقامی کونسلر ہونے کے لیے جو خوبیاں درکار تھیں اس کا اسے بخوبی اندازہ تھا۔ اسے اچھی طرح سمجھ آ گئی تھی کہ یہ ان کے کسی مخبر کی بیٹی ہے جس کی عزت کرنا اس کی مجبوری تھی۔ یہاں کسی اجنبی کو آتے جاتے تو نہیں دیکھا نا؟ اس نے بڑی اپنائیت سے سوال کیا تھا۔ بھارتی فوجی افسر کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی، اس کی گردن مزید پھول گئی۔ واقعی ان بڑی بڑی بو فورس گنوں کی موجودگی میں کوئی وہاں کیوں آئے گا؟ ٹھیک ہے اپنا کام کرو، اس نے سکینہ سے کہا جس نے اب ان بڑے بڑے ٹرکوں پر بنے نشانات بھی دیکھ لیے تھے۔ یہ لوگ غالباً کسی لینڈ سلائیڈنگ کی وجہ سے کچھ دیر کے لیے رک گئے تھے۔ قریباً 15-20 منٹ بعد ہی ان کی روانگی ہو گئی۔ اس کے منظر سے ہٹنے کے بمشکل 15-20 منٹ بعد بخت خان وہاں موجود تھا۔ غالباً وہ یہاں کافی دیر پہلے آ گیا تھا اور سکینہ اور بھارتی فوجی افسر کو دور سے دیکھ چکا تھا۔ اس مرحلے پر اس کا منظر عام پر آنا سکینہ اور مجاہدین دونوں کے لیے ناقابل تلافی نقصان کا باعث بن گیا۔ ان کی روانگی کے بعد ہی اس نے خود کو ظاہر کیا تھا۔ سکینہ کو حسب معمول اس نے پورے اعتماد اور مطمئن پایا۔ اسے فوجی امور کا علم تو نہیں تھا لیکن جس تفصیل سے اس نے یہاں موجود ٹرکوں اور توپوں کی نشاندہی کی تھی اس کے بعد کوئی مزید جاننے کی ضرورت ہی باقی نہیں رہ جاتی۔ اس روز کچھ دیر بعد ہی پاکستان انٹیلیجنس کو یہ اطلاع پہنچ چکی تھی کہ بھارتی کارگل دراس روڈ پر 6 بڑی بو فورس توپیں اور قریباً 200 گاڑیاں لے آئے ہیں جن میں 2.5 ٹن ٹرک اور 60 ٹن کی توپیں کھینچنے والی گاڑیاں بھی شامل ہیں۔ یہ اطلاع پل بھر میں اگلی پوسٹوں تک پہنچ گئی جن کے پاس انفینٹری میں استعمال ہونے والے ہلکے پھلکے ہتھیاروں کے سوا کچھ نہیں تھا، اور ہیڈ کوارٹر کو اس درخواست کے جواب میں کہا کہ توپ خانہ ان پر گولہ باری کرے۔ یہ کہا گیا کہ فی الوقت ایسا ممکن نہیں، اگلے 10-15 روز میں البتہ ممکن ہو جائے گا۔